बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं अली, तुम मेरा यकीन करो। मैं उस कमरे में गई थी। उस कमरे की सामने वाली दीवार पर किसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और एक पलंग है, उसके एक तरफ बड़ा सा पियानो रखा हुआ था। रोशनी, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? और सबसे बड़ा सबूत कि इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तुम्हें वाकई बड़ा वहम है। तुमको आराम की जरूरत है। मैंने रोशनी को कमरे में छोड़ा और खुद ऑफिस चला गया। मैं अपना तारुफ कराना तो भूल ही गया। मेरा नाम अली है और मेरे बिजनेस मुल्क के बहुत से हिस्सों में फैले हुए हैं। और मेरी बीवी है जो बहुत डरपोक है, जिसका नाम रोशनी है, जो डरावनी फिल्में देखकर डर जाती है। कभी कुछ ही दिनों की बात है कि मैंने एक बड़ी हवेली खरीदी है। कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे खरीदा था और इसे गिराकर इसकी जगह होटल बनाना है। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कुछ दिन इसमें गुजारने को तरजीह दी। और अभी खैर से 2 दिन ही गुजरे थे कि रोशनी ने मुझसे शिकायत की कि इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। रोशनी ने मुझसे कहा कि कल रात को जब आप नींद के मज़े ले रहे थे तो उस वक्त तकरीबन 2 बजे किसी की आहट की वजह से मैंने नींद से बेदार हुई और पानी पीने के लिए अभी उठी तो बाहर राहदारी में मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने बाहर राहदारी में जाने का फैसला किया। मैं उठी और आवाज़ के ताक़ुब में जाने लगी। चलते चलते मैं दूसरे कमरे में आई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने उसका वहम समझा और दूसरे दिन मैंने दूसरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि सामने दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और एक पलंग रखा हुआ था और एक पियानो भी था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे और जाने लगे। मैंने अपने जहन से तमाम ख्याल निकाल दिए और रोशनी को वो कमरा दिखाने लगा। बाबा जी, जो मैंने उस दिन देखा वो आपको बता दिया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी हवेली में ऐसा क्या है जो मेरा इल्म उसे जाहिर नहीं कर रहा। खैर, ये बात छोड़ो। कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आऊँगा। और हाँ, तुम हवेली का एक मुलाजिम रहता है ना? अच्छा, तो तुम घर जाओ, मैं कल आऊँगा। उनकी बातें सुनकर घर आ गया। रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं अली, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और सो गए। आज फिर मैंने किसी की आहट की वजह से मेरी नींद खुल गई और फिर बाहर राहदारी में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ के ताक़ुब में कमरे से बाहर निकली और फिर उसी कमरे में जा पहुंची। अभी वापसी के लिए मुड़ी ही थी कि पियानो ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। खौफ से मेरा दिल कांप गया। मैंने हिम्मत करके पियानो को वापस बंद कर दिया। मैं जाने के लिए मुड़ी कि एक बार फिर पियानो बड़ी क़ुव्वत से बजने लगा। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली और अपने होश व हवास से बेगानी होती चली गई। बाबा जी, आपने किसी से मिलना है? बेटा, यहाँ कोई रोशनी नाम की लड़की रहती है? नहीं तो। नहीं बाबा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ कोई भी रोशनी नाम की लड़की नहीं रहती। डॉक्टर साहब आए, रोशनी की तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और एक नर्स को हुक्म दिया कि नींद का एक टीका लाओ। नर्स टीका लेने चली गई और डॉक्टर रोशनी की नब्ज चेक करने लगा तो रोशनी के मुंह से मर्द और औरत की गुटमुट आवाज़ निकली, आओ डॉक्टर। एक कदम भी आगे बढ़ा तो तेरी खैर नहीं। रोशनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रोशनी ने मुझे उस जोर से धक्का दिया कि मैं उड़ता हुआ दरवाजे पर जा लगा। मेरे सर से खून बहने लगा। इतने में एक औरत अंदर दाखिल हुई और कहा कि ये मुझे इसकी ताकत नहीं लगती है, ये मुझको कोई चुड़ैल लगती है जिसने इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। दूसरे दिन मैंने सुबह ही सुबह रोशनी को अस्पताल से घर ले गया और उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं चाहता था कि वो पहले की तरह रहे। पर आइए मालिक, इस लड़की की जान खतरे में है। हमें इसकी जान बचानी होगी। हमें सारी बात अली को बतानी होगी, नहीं तो वो आत्मा इस लड़की की जान ले लेगी। नहीं शर्फो, अगर तुमने अली के सामने अपनी जबान खोली तो वो हवेली से मुझे वापस कर देगा।
اور یہ حویلی دوسرا کوئی نہیں خریدنا چاہتا. تم اپنی زبان بند کرو اور یہ 5,000 روپے لو اور جاؤ. اور پھر شرفو نے بھی اس حویلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. حویلی میں اپنے کام میں مگن ہو گیا. میں نے رات کا کھانا کھایا اور سو گیا. رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو روشنی کو نہ پا کر میں کمرے سے باہر آ گیا اور روشنی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی. تھکا ہوا تھا. باہر روڈ پر چلتے ہوئے چیخ سن کر روشنی کو آواز دے رہا تھا، لیکن وہ نہ ملی. پھر اس کی جگہ بیٹھ کر رونے لگا اور نیند مجھ پر غالب آ گئی اور میں سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اپنے بستر پر موجود پایا تو حیران رہ گیا اور باہر چلا گیا، کیونکہ مجھے حویلی سے خوف آنے لگا تھا. اتنے میں میرا نوکر آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مالک آپ کو قبرستان میں بے ہوش پایا. ملازم کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرتوں کے شدید جھٹکے لگے. وہ مجھے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آج مالکہ نظر نہیں آ رہی. تو میں نے اس کو رات سے صبح تک کی ساری باتیں بتائیں. یہ سن کر وہ رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. اس حویلی پر بدروحوں کا قبضہ کیا ہوا ہے. جو بھی اس حویلی کو گرانے کی نیت سے خریدتا ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور مار دیتی ہے. میں نے ملازم کی باتیں سن کر اس کو کسی عامل کو تلاش کرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا. رات تقریباً 2 بجے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو. پھر میرا جسم بیڈ کے اندر ایسے دھسنے لگا جیسے گیلی مٹی کے اندر پاؤں دبے جاتے ہیں. میں نے آیت الکرسی کا ورد پڑھنا شروع کیا. پھر چیخوں اور رونے سے پوری کی پوری حویلی گونجنے لگی. میں آیت الکرسی کا ورد پڑھتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور ابھی میں دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے خوفناک اور درد سے بھری آواز آئی، جانے نہیں دینا اس کو. پھر میری بچی کچی طاقت بھی جواب دے گئی اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر میں ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا. جب میری آنکھ کھلی تو ایک بابا جی جن کی لمبی داڑھی اور آنکھوں میں سحرانہ چمک تھی، انہوں نے مجھے کہا، بیٹا تیرے اوپر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے. میں تجھے بہت بڑی مشکل میں دیکھ رہا ہوں. میری اس حویلی میں کوئی ایسا راز ہے جو میری بیوی اور تجھ سے تعلق رکھتا ہے. میرا علم مجھے اتنا بتاتا ہے کہ اس حویلی میں کچھ عرصے پہلے کچھ ہوا ہے. کوئی ایسی کہانی بیتی ہے جس وجہ سے اس حویلی میں ہزاروں بدروحوں کسی جادوگر کے طلسم میں جکڑی ہوئی ہوں. روشنی کو جس نے اٹھایا ہے وہ وہی جادوگر جو روشنی سے محبت کرتا ہے اور روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس نے روشنی کو 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے کہ اسے شادی کے بارے میں سوچ لے، ورنہ روشنی نے اس کی بات نہ مانی تو روشنی کو اپنے آقا شیطان کے قدموں میں بلی دے گا اور روشنی کی روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لے گا. اگر تم نے اپنی روشنی کو بچانا ہے تو اس شیطان کے چلے کو ختم کرنے کے لیے 2 چلے کرنے پڑیں گے. پہلا چلہ تمہیں اس حویلی کے اندر ایک قبر کھود کر اس میں 7 دن بغیر کچھ کھائے پیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کاٹنا ہوگا. اگر تم اس چلے میں ناکام ہو گئے تو وہ جادوگر تمہیں اور تمہاری روشنی کو اپنے طلسم میں جکڑ لے گا اور وہاں جب تمہارا چلہ مکمل ہو جائے گا تو ایک بزرگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں اس میں دفن راز بتائیں گے اور دوسرے چلے کے بارے میں بھی وہی بتائیں گے. دوسرے دن میں نے ملازم کو ساتھ لیا اور حویلی میں بابا جی کی بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنا شروع کر دی اور قبر تیار کرنے کے بعد میں نے ملازم کو چھٹی دی اور 8ویں روز حویلی میں آنے کو کہا اور چلہ شروع کر دیا. پہلا دن یوں ہی گزر گیا. اب تو میرا ٹھہرنا ہی مشکل ہو گیا تھا. دل کرتا تھا اب بھی چلہ چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میری محبت نے مجھے روک رکھا تھا اور رات ہونے لگی. میں بار بار ورد پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے حویلی میں چیخوں کی آوازیں سنائی دیں. میرا دل سینے سے نکل کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگا. پھر حویلی ایسے ہلنے لگی جیسے ہوا میں غبارے اڑ رہے ہوں. میرا دل چاہا کہ چلہ چھوڑ دوں. میرے کان میں آواز آئی کہ ایسا مت کرنا. پھر میں نے ہمت یکجا کی اور زور زور سے پڑھنے لگا. حویلی واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی. میں نے آنکھیں بند کر لی تو میں بے ہوش ہوتا ہوتا بچا، کیونکہ میں اس وقت حویلی میں نہیں تھا بلکہ ایک وسیع و عریض قبرستان میں ایک ٹانگ پر کھڑا تھا. میں ابھی بھاگنے کے والا ہی تھا کہ مجھے پھر وہی آواز سنائی تھی، بیٹا یہ نظر کا دھوکہ ہے، تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور زور زور سے پڑھو. میں نے ایسا ہی کیا. ورد کو زور زور سے پڑھنے لگا. میں پہلے جیسی حالت میں آ گیا. اسی طرح 6 دن گزر گئے. آج چلے کا آخری دن تھا. میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے والا تھا کہ مجھے بابا جی کی آواز سنائی تھی، بیٹا تم اپنی منزل کے قریب پہنچ کر ہمت ہار رہے ہو، تھوڑی ہمت سے کام لو اور ایک بار پھر کوشش کرو. میں نے پھر اپنی بچی ہوئی طاقت کو اکٹھا کیا اور ورد پڑھنے لگا. آج زیادہ واقعہ نہ بیتا تھا کہ بس ایک دفعہ جادوگر آیا تھا جو دھمکی دے گیا
تو نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ہار کیا چیز ہوتی ہے؟ تم نے میرے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت اپنی رفتار سے بیتتا رہا اور میرا چلہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ بابا میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا اس حویلی میں آج سے پہلے ایسا کیا واقعہ بیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں ہزاروں چڑیلیں قید ہیں؟ تو بزرگ تھوڑی دیر میں میری طرف گھورتے رہے اور پھر بولنا شروع کیا۔ بیٹا، آج سے تقریباً 300 سال پہلے اس حویلی میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا نیک اور سخی تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ اس ملک پر حملہ کر دیا گیا اور سوتے ہوئے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی تو اپنے ساتھ فوج لی اور ان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے اپنا پیارا بیٹا راجو چھوڑ دیا جس کی پرورش بادشاہ کا ایک خاص نوکر کر رہا تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ کے مرنے کی اطلاع نوکر اور شہزادے پر قیامت بن کر گری۔ آج اس نوکر کا شہزادے کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ رات کو شہزادے کو ایک خاص مشروب دیتا جو شہزادہ خوشی خوشی پی جاتا، اور جس دن مشروب نہ ملتا شہزادی کی حالت خراب ہو جاتی۔ اس طرح 10واں دن تھا اور آج شہزادہ مشروب پینے کے بعد اپنے اندر نئی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا۔ شہزادے کے اندر بہت بڑی طاقت آ گئی۔ شہزادہ شیطان کا خاص جن بن گیا اور نوکر نے شہزادے سے کہا کہ تم شیطان کے چیلے بن گئے ہو اور آج سے تم نے شیطان کے چرنوں میں 40 لڑکیوں کی بلی دینی ہے۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ شیطان کا چیلا لڑکیوں کی بلی دینے لگا اور 40ویں دن شیطان نے خوش ہو کر اپنے بالک پر بہت بڑی شکتی کی۔ اس سے بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو آج کے بعد کسی سے مات نہیں کھائے، اور اس شکتی کے ذریعے اپنی طاقت کو اپنے طلسم کو حویلی کے چاروں طرف پھیلا دیا تاکہ اگر کوئی تیرا دشمن تیرا ٹھکانہ نہیں جان پائے، اور جو بھی اس حویلی میں رہے گا تو تیرے غلام اور بدرو اس کو کھا جائیں گے۔ اور ہاں بالک، جس طرح تو پہلی بلی دیتا تھا اس طرح مجھ کو خوش کرتا رہے گا تو تیری شکتیاں بڑھتی رہیں گی۔ اور اس دن کے بعد سے اس حویلی میں خون کی ہولی شروع ہو گئی اور وہ اس طرح جادوگر بن گیا، اور اب وہ اپنا طلسم اس پورے علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ تمہارے پاس اب 50 دن ہیں۔ اگر تم نے ان 50 دنوں میں اس جادوگر کو نہ مارا تو وہ تمہاری روشنی کے ساتھ پوری انسانیت کی عزت پامال کرتا رہے گا۔ اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ وہ چلہ 30 دن کا ہے جو تمہیں 1200 سال پرانی کھوپڑیوں پر کرنا پڑے گا۔ بابا جی، یہ کھوپڑیاں مجھے کہاں سے ملیں گی؟ بیٹا، تمہاری اس حویلی کے تہہ خانے میں ایک قبر ہے جو 1200 سال پرانی ہے۔ اگر تم نے وہ کھوپڑی صبح ہونے سے پہلے نکالی پھر تم اس پر چلہ کر سکو گے، اور یہ تعویذ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو اپنے گلے میں ڈال لو تو وہ شیطان کا چلہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا کچھ۔ جاؤ جلدی کرو، پھر تم یہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ میں جلدی سے اٹھا اور وہ تعویذ گلے میں پہن کر جلدی سے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سرد ہوا کا جھونکا میرا استقبال کرنے لگا۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ تہہ خانے میں ہوا کہاں سے آئی۔ پھر ہمت کر کے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے میں کسی چیز سے ٹکرایا، منہ کے بل گرا۔ وہ وہی قبر تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کو ہاتھوں کی مدد سے کھودنے لگا۔ ابھی میں نے آدھی قبر ہی کھودی تھی کہ اس ویران کمرے میں میرے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور منہ سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ایک بار پھر مجھے خوف نے آ گھیرا۔ میں نے کانپتے بدن کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک بھیانک بدشکل چڑیل تھی وہاں، جس کی آنکھیں آگ کی مانند جل رہی تھیں۔ منہ سے تازہ خون ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ بالوں کی جگہ خوفناک لمبے سانپ لٹک رہے تھے اور تہہ خانے میں لال رنگ کی روشنی میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ نہ جانے میرے بولنے کی سکت کہاں گم ہو گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اے بالک، تو نے ہمارے مالک کے خلاف ایک چلہ کر کے ہمارے آقا کے غضب کو آواز دی ہے۔ اگر تو نے یہ دوسرا چلہ کیا تو تیری روشنی ختم۔ میں نے چڑیل سے کہا کہ میری ایک بات اپنے آدم خور مالک سے کہنا، آج سے الٹی گنتی پڑھنا شروع کر دے، اور آج میں یہ کھوپڑی نکال کر آج ہی سے چلہ کروں گا۔ یہ سن کر چڑیل اور بھی خوفناک ہو گئی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی تہہ خانہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کی اور قبر کو ایک بار پھر کھودنے لگا۔
قبر کھودنے کے بعد میں قبر میں اترا اور ہاتھ کی مدد سے کھوپڑی کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہے۔ اس دوران زوردار بجلی چمکی اور کمرہ روشن ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ڈھانچہ میرے سامنے قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہوش سے بیگانہ ہونے لگا اور کمرہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نئی آفت نے تو میری آدھی جان ہی لے لی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں چاروں طرف ڈھانچے کو تلاش کرنے لگا۔ مجھے کسی کے زوردار قہقہے کی آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر میرا خون رگوں میں جمنے لگا۔ اتنے میں مجھے اپنے کان میں آواز سنائی دی تو میں اچھل ہی پڑا اور قبر سے باہر نکلنے لگا تھا کہ میری ٹانگ کسی نے پکڑ لی۔ میں لاکھ کوشش کرنے لگا لیکن ٹانگ کو باہر نہ نکال سکا۔ مجھے دوبارہ اپنے کان میں آواز سنائی دی، یہ میری آواز سے ڈرو مت، تم اپنا پہلے والا چلے کا ورد پڑھو اور چاروں طرف پھونک دو، کمرے میں اجالا ہو جائے گا اور ڈھانچہ ساکت ہو جائے گا، اور پھر اس ڈھانچے کی کھوپڑی اٹھا لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے چیلے والا ورد پڑھا اور چاروں طرف پھونک مار دی۔ میرے پھونکنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف اجالا ہو گیا اور ڈھانچہ قبر میں ساکت پڑا تھا اور میری ٹانگ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں واپس قبر میں اترا اور ڈھانچے سے اپنی ٹانگ چھڑوائی اور ڈھانچے کی کھوپڑی اٹھا لی۔ میرے اتنا کرنے کی دیر تھی کہ حویلی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں جلدی سے قبر سے باہر آیا اور سکھ کا سانس لیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر پیٹ پوجا کی اور سو گیا۔ رات عشاء کی اذان پر میری آنکھ کھلی۔ نماز پڑھ کر میں چلے کی جگہ یعنی حویلی کے اس تہہ خانے والی قبر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ پھر چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھل گیا۔ یہ ایک عجیب خوفناک آواز تھی جس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک درد سرایت کیا ہو۔ مجھے ایک بار پھر حویلی سے خوف آنے لگا۔ آخر چلا تو کرنا تھا۔ میں جلدی جلدی تہہ خانے کی طرف چلنے لگا۔ میں جلدی تہہ خانے میں جا پہنچا اور وہاں سے قبر میں اترنے لگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے قبر کے چاروں طرف حصار تو لگایا ہی نہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ قبر سے باہر نکلا اور چاروں طرف حصار لگایا اور نیچے بیٹھ گیا۔ کھوپڑی کو سامنے رکھ کر ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے پہلی دفعہ ورد پڑھا کہ حویلی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ میں وظیفہ پڑھتا رہا۔ دور کہیں سے فجر کی اذان ہونے لگی آواز آئی، میرے کانوں میں سنائی تھی۔ میں نے آخری بار ورد پڑھا اور کھوپڑی پر پھونک دیا۔ میں نے کھوپڑی اٹھائی اور بابا جی کے ڈیرے پر روانہ ہو گیا۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور میرا چلہ کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ آج میرے چلے کا 21ویں رات تھی۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی اپنے چلے میں غرق تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا اور میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ڈھانچوں کی فوج کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک بھیانک آواز سنائی تھی۔ اس نے کسی کو حکم دیا، یہ جو حصار میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھا جاؤ۔ میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑنے لگے، لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جو بھی ڈھانچہ آگے بڑھتا حصار سے ٹکرا کر اس کو آگ لگ جاتی۔ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آخر کار سارے ڈھانچے جل گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ورد کرتا رہا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہوئی۔ میں نے آخری بار ورد پڑھا اور کھوپڑی پر پھونک دیا۔ میرے ورد پھونکنے کی دیر تھی کہ ساکت کھوپڑی میں حرکت ہونے لگی اور آگ کی طرح لال اور سرخ ہو گئی اور پھر پہلے والی حالت میں آ گئی۔ میں حیران اور پریشان ہوتا ہوا بابا جی کے ڈیرے پر چلا گیا اور ساری بات بابا جی کو بتا دی۔ بابا جی بولے، بیٹا یہی تو تمہاری شکتی ہے جو 27ویں دن تمہارے اندر سما جائے گی، جس سے تم بڑے سے بڑے جادوگر کا مقابلہ کر سکو گے۔ اس طرح میں روزانہ چلہ کرتا رہا اور آج میرے چلے کی آخری رات تھی۔ میں نے حصار کھینچا اور ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے بہت تیز طوفان آ رہا ہو جو سب کچھ اڑا کے لے جائے گا۔ میرا اندازہ صحیح نکلا، وہ ایک بہت بڑا طوفان ہی تھا جو اپنی حوالگی کے ساتھ میرے اوپر گزرنے لگا اور ہوا اتنی تیز کہ مجھے اپنے جسم کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شاید لگ رہا تھا کہ میں یہاں چلہ نہ کر سکوں، مگر ابھی کچھ دیر آرام سے گزری تھی کہ تہہ خانے میں روشنی پھیل گئی اور اس کے ہی خون کی بارش ہونے لگی۔ حصار کے باہر چاروں طرف 4-4 فٹ خون جمع ہو گیا۔ خون ایک شدید جھٹکا مجھے لگا اور میں نے ورد زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے بڑی خوفناک آواز سنائی دی، اگر تو نے یہ ورد نہ چھوڑا تو تیری روشنی کو کچا چبا جاؤں گا، دیکھ اپنی روشنی کا حال دیکھ۔ میں نے مڑ کر دیکھا
तो जादूगर गरजने लगा और उसने रोशनी को बालों से पकड़ रखा था। खौफनाक नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं रोशनी को उसके हाथों से मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसके हाथों में बहुत अजियत में थी। मैं उठा और हिसार से बाहर कदम रखने ही वाला था कि मेरे कानों में बाबाजी की आवाज सुनाई थी। अली बेटा, तुम क्या करने जा रहे हो? वो तुम्हारी रोशनी नहीं बल्कि ये सब नजर का धोखा है बच्चे। तुम अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ, अपना विर्द जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो। बाबाजी की आवाज़ सुनकर मैं अपने हाथ को थोड़ा काबू में करने लगा और अपने बाहर निकलने वाले कदमों को रोक लिया और दोबारा अपनी जगह पर आ बैठा। अपना विर्द जोर जोर से पढ़ने लगा। मैंने देखा कि जादूगर की शक्ल बदलने लगी है। उसका कद लंबा होने लगा है। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे सुराख होने लगे हैं। दांत मुंह से बाहर निकलने लगे हैं और पाँव पीछे की तरफ मुड़ने लगे हैं। सारे जिस्म पर बाल निकलना शुरू हो गए। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मुझसे कह रहा था, देख मैं तेरी रोशनी का क्या हाल करता हूँ। उसने रोशनी को ऊपर उठाया और कच्चा खाने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रोशनी उसके हाथों में बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी चीखों से तहखाने में वहशत बढ़ती जा रही थी। वो मेरी मिन्नतें कर रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मैंने उसकी किसी भी आवाज़ पर ध्यान न दिया, क्योंकि मुझे उसकी असलियत मालूम हो चुकी थी। वो मेरी रोशनी नहीं है, वो रोशनी के रूप में कोई और है। वो उसे खाता है तो खा जाए। बस यही सोचकर मैं अपने चूल्हे पर ध्यान देता रहा और आखिरी लम्हात तक विर्द में मसरूफ रहा और आखिरी दफ़ा विर्द पढ़कर खोपड़ी के ऊपर फूंक मारी। मेरे ऐसा करने की देर थी कि खोपड़ी में हरकत होने लगी और फिर वो जोरदार आवाज़ में मुझसे बोली, क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने खोपड़ी को हुक्म दिया कि उस जादूगर को आग लगा दो, उसको आग लगा दो। आज उसको आग लगाकर जमीन को इसके शर से पाक कर दो। मेरे हुक्म करने की देर थी कि खोपड़ी अपनी जगह से उड़ी और कब्र से बाहर निकल आई। उसकी आंखों से खौफनाक आवाज निकली जिसने जादूगर को जला दिया और उसके साथ ही हवेली में भूचाल सा आ गया। हवेली में मौजूद बदरूहों की चीखों की आवाज़ें पूरी हवेली तो क्या पूरे इलाके में गूंजने लगी। इतने में रोशनी वहां बेहोशी की हालत में नमूदार हुई। मैंने रोशनी को उठाया और खोपड़ी को हुक्म दिया, मुझे बाबाजी के डेरे पर ले चलो। खोपड़ी ने मेरे हुक्म की तामील की और मुझे उठाया और हवेली से बाहर निकल आई। हम जैसे ही हवेली से बाहर निकले, एक जोरदार धमाके के साथ हवेली को आग लग गई और पूरी की पूरी हवेली खौफनाक आग में जलने लगी। हम बाबाजी के डेरे पर पहुंचकर 2 नफल शुक्राने के पढ़ने लगे और रोशनी जिंदगी की तरफ लौट आई। वो एक बार फिर मेरी जिंदगी बन गई। मैंने उस हवेली को गिराकर वहां पर 5 स्टार होटल बनवा लिया। ये होटल मेरा देरीना सपना था जो मैंने बनवा कर पूरा कर लिया। हमारी जिंदगी खुशियों की तरफ गामजन हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।